शहजादे का नाम रोशन अख्तर था। वो शाहजहां अख्तर का बेटा और शाह आलम खान का पोता था। ये वो शाहजहां नहीं है जो आलमगीर का बाप और जिसने ताजमहल बनवाया था। सैयद बरादरान ने उसे जेल से निकलवाया और 12 सितंबर 1719 को हिंदुस्तान के तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने लिए नासरुद्दीन मोहम्मद शाह का लक़ब अख्तियार किया, लेकिन तारीख़ में उसकी जो वजह शोहरत है या तारीख़ ने उसको जिस नाम से याद रखा वो नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। वो इंतहाई गैर मुतवाज़न और ऐश तबा बादशाह था। वो 24 घंटे नशे में धुत रहता और उसका काम था रक्स, उसका काम था फाशी, उसका काम था उर्यानी। ये उसे बहुत ज़्यादा नफसियाती तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद थे। एक और उसे खबत था, वो ये कि वो नए नए कानून बनाता और तोड़ता, यानी कानून बना देता फिर उसको तोड़ देता। वो ऐसा शख्स था कि अचानक किसी को भी हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा दे देता और खड़े खड़े बगैर किसी वजह के अपने वज़ीर आज़म को फारिग कर देता था और फारिग करने के बाद साथ ही जेल भिजवा देता। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और बाकी जो दरबारी होते, बड़े बड़े उलमा होते, फुजला होते, अमायदीन होते, वो ये देखकर वो भी अपने कपड़े दरबार में उतार देते और इस तरह पूरा दरबार जो है वो नंगा हो जाता। वो खुशी में या जोश में आकर खुले दरबार में पेशाब शुरू कर देता था और वहाँ पे जितने भी दरबारी होते, जितने भी लोग होते, वो इस पर वाह वाह जो है ना वो कहते थे जब वो दरबार में खुलेआम जो है वो पेशाब करता। उसके बाद वो हुक्म देता कि कल तमाम जो दरबारी हैं वो जनाना कपड़े पहनकर आएंगे और फलां फलां वज़ीर जो है वो घुंघरू बांध कर दरबार में आएगा। वो जो ही दरबार में आता तो जेल में बंद तमाम कैदियों को रिहा कर देता और सिपाहियों को हुक्म होता कि जी वो नए बंदे तलाश करें और उतने ही जितने छोड़े हैं उतने दोबारा जेल में डाल दें। अब उसके सिपाही वो शहर में निकल जाते और जो भी बंदा उन्हें मिलता बेकसूर उसको पकड़ते और जेल में भर देते। वो वजारतें और खिल्लतें यानी वो जो लिबास होते हैं शाही, वो तकसीम करने का बड़ा शौकीन था। वो रोज़ाना 5 नए वज़ीर बनाता था, 5 नए, और 50 लोगों को वो खिल्लत अता करता शाही, और अगले ही दिन वो वज़ारतें भी वापस ले लेता और खिल्लतें भी वापस ले लेता। वो तवाइफ़ों के साथ दरबार में आता और तवाइफ़ों की टांगों, बाजुओं और पेट पर लेट कर हिंदुस्तान के अमूर सरंजाम देता। वो कादी वक्त को शराब से वज़ू करने पर मजबूर करता। वो कहता कि हर खूबसूरत जो औरत है हिंदुस्तान में वो बादशाह की मलकियत है और अगर किसी ने इस अमानत में ख़यानत की तो उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाएगा। वो अपने घोड़े को वज़ीर का दर्जा दे चुका था और अब उसका वज़ीर शाही खिल्लत पहनकर वज़रा के साथ
بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا تھا اور وہیں پہ جو اس کا پیشاب ہے، جو اس کی لد ہے، وہ وہیں دربار میں کرتا تھا۔ وہ انتہائی یعنی انسانی لیول سے زیادہ وہ شراب پیتا۔ اسی شراب کی وجہ سے 26 اپریل 1748 کو وہ اس دنیا سے اپنا اعمال نامہ لے کر جو ہے وہ چلا گیا۔ یہ کہانی تھی جو ہے وہ ہندوستان کے محمد شاہ رنگیلے کی۔ اب آپ کو روم کا جو ہے نا ایک محمد شاہ رنگیلا، اس نے سینٹ کو کہا کہ مجھے نیا محل چاہیے۔ سینٹ نے انکار کر دیا۔ اس نے سرکاری بندوں کے ساتھ سینٹ کو، پورے روم کو آگ لگوا دی۔ خود اونچی جگہ پر بیٹھ کے بانسری بجانے لگا۔ روم جل کر خاک ہو گیا۔ لوگ چیختے رہے، اور پھر جب روم جل گیا تو وہاں پہ نیا محل بھی بن گیا اور سارا کچھ بن گیا۔ یہ تھا روم کا محمد شاہ رنگیلا۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں مصر کے محمد شاہ رنگیلوں کی، یعنی بہت پڑھے لکھے اور بہت سلجھے ہوئے فرعون جنہوں نے اہرام مصر جیسے شاہکار تخلیق کیے۔ اس کے بعد محمد شاہ رنگیلوں کا دور آیا اور انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ یہ تھے مصر کے محمد جو ہے وہ شاہ رنگیلے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ایک اور محمد شاہ رنگیلے کا، جس کا نام نمرود تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا۔ ایک اور محمد شاہ رنگیلے کا ذکر کریں تو ایک نے اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو درخت میں کھڑا کر کے آرے سے چیر دیا۔ ایک ہم روم کے محمد شاہ رنگیلے کا ذکر کریں تو اس نے 80,000 لوگوں میں بیٹھ کر بھوکے شیروں کے سامنے انسانوں کو ڈالا، اور شیروں کو جیتے جاگتے انسان کھاتے ہوئے دیکھا اور تاڑیاں بجائیں، تاڑیاں۔ اگر ایک اور جو ہے وہ احمد شاہ رنگیلے کی جو ہے نا وہ بات کریں تو وہ بھی روم کا تھا، اور اس نے اپنی سگی بہن سے شادی کر لی تھی۔ آگے چلیں، ایک اور محمد شاہ رنگیلا جس کا تعلق جو ہے وہ یونان سے تھا، وہ ملکہ کے ساتھ بازار میں آ جاتا اور ان دونوں کے جسم پر ایک جو ہے نا وہ میٹر کپڑا نہ ہوتا، الف ننگے، اور اس کا کہنا تھا کہ عوام یہ کہے اونچی اونچی آواز میں کہ بادشاہ اور ملکہ نے کتنا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، اور لوگ کہتے۔ اس کے بعد ایران کا ایک اور احمد شاہ رنگیلا، وہ اپنی ملکہ کے ساتھ شطرنج کھیلتا تھا۔ اگر بازی ملکہ ہار جاتی تو بادشاہ اسے ایک غلام دیتا تھا، اور اگر ملکہ بازی ہار جاتی تو وہ بادشاہ کو ایک غلام دیتی تھی۔ پھر کیا ہوتا، گیم ختم ہوتی، جتنے جتنے غلام دونوں طرف ہوتے تو ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا تلوار سے۔ یہ تھا ایران کا محمد شاہ رنگیلا۔ اب ایک اور ہندوستان کا محمد شاہ رنگیلا، اور اس کا نام تھا قطب الدین مبارک۔ قطب الدین مبارک شاہ ایک ہندو لڑکے پر عاشق تھا۔ یہ بادشاہ روزانہ اس ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کرتا تھا۔ قطب الدین مبارک ایک دن بادشاہ دولہا بنتا اور ہندو لڑکا دلہن بنتی، باقاعدہ اسلامیہ ہوتی، کھانا پینا ہوتا۔ اگلے دن یعنی وہ جو ہندو لڑکا ہوتا وہ دولہا بنتا، اور قطب الدین مبارک وہ دلہن بنتا، اور اسی طرح پورے کا پورا جشن منایا جاتا۔ یہ تھا ایک اور ہندوستان کا محمد شاہ رنگیلا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک اٹلی کے محمد شاہ رنگیلے کا ذکر کریں گے، جس نے عورتوں کے ہنسنے پر پابندی لگا دی تھی کہ میری حکومت میں عورتیں ہنس نہیں سکتی۔ اس کے بعد چین کے ایک محمد شاہ رنگیلے کا ذکر کریں گے، جس نے مردوں پر برقع لازمی قرار دیا تھا کہ مرد برقع پہنا کریں۔ اس کے بعد ہم جاپان کے ایک محمد شاہ رنگیلے کا ذکر کریں گے، جس نے کشتی بنانے پر کہ جو کوئی کشتی بنائے گا اس کی سزا صرف موت ہوگی۔
اس کے بعد جاپان کے ایک اور احمد شاہ رنگیلے نے دال پکانے پر، پوری سلطنت میں دال پکانے پر پابندی عائد کر دی کہ کوئی دال نہیں پکا سکتا۔ اس کے بعد ہم اٹلی کے ایک محمد شاہ رنگیلے کی جو ہے نا وہ بات کریں گے۔ اس نے حکم دیا کہ عورتیں صرف راکھ مل کے اپنے دانت صاف کیا کریں گی۔ اس کے بعد پولینڈ کے ایک محمد شاہ رنگیلے نے حکم دیا کہ سلطنت میں تمام عورتیں کتے پالیں گی، بغیر کتے کے کوئی جو ہے وہ عورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد امیر تیمور، ایک سمرقند کا جو ہے وہ محمد شاہ رنگیلا، اس نے حکم دیا علماء کو کہ وہ قرآن کی ترتیب کو بدل دیں، قرآن جس طرح موجود ہے معاذ اللہ اس کی ترتیب کو آگے پیچھے کر دیں۔ برطانیہ کے ایک محمد شاہ رنگیلے نے شادیوں پر پابندی لگا دی اور اپنی بیوی سے حق زوجیت ادا کرنے کے لیے بادشاہ سے سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا۔ اس کے بعد فرانس کے ایک احمد شاہ رنگیلے نے جو ہے وہ نہانے پر پابندی لگا دی اور کئی برسوں تک لوگ نہائے نہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ نہانے کی وجہ سے یعنی بادشاہ کی اپنی ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں آج 25 جولائی ہے اور دن بڑا خوبصورت ہے جمعے کا۔ میں اکثر پبلک میسیج میں کہتا ہوں کہ اس دن کو سیلیبریٹ کیا کریں اور بڑے خشوع کے ساتھ جو ہے نا اس کو ادا کیا کریں۔ کچھ جو ہے وہ خبریں، کچھ نیا ویلاگ، یہ جو میں نے آپ کو سارا کچھ احمد شاہ رنگیلوں کے بارے میں بتایا، تو آپ کا وجدان کیا کہتا ہے اس کے یہ سبق؟ یہ ویسے فضول تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، ذرا پاکستان کے ساتھ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ یہ صرف ایک بات بتاتا ہے اور بات یہ بتاتا ہے کہ کبھی بھی جو اختیارات ہیں وہ فرد واحد کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ امرہم شورا بینہم، ہمیں 1450 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تمام معاملات مشورے سے، چاہے وہ ملک کے ہوں چاہے وہ گھر کے ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ جو رنگیلوں نے کیا، اس کی ایک وجہ تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام اختیارات ایک شخص کے پاس تھے۔ پاکستان پہ ذرا نظر دوڑائیں، اب دنیا نے کیا کیا ہے؟ اب دنیا نے سارے اختیارات بانٹ دیے ہیں، یعنی صدر موجود ہیں، وزیر اعظم موجود ہیں، بادشاہ بھی موجود ہیں، لیکن اختیارات تقسیم ہو گئے ہیں۔ اب محمد شاہ رنگیلے والی یہ جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی ہسٹری رکھی، بہرحال یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ اگر اب عمران خان کا ایک پیغام آیا ہے جیل سے، اس پیغام کو ملاحظہ کریں، پیغام دیکھیں اور پھر اوپر جو کچھ میں نے کہا اس کو ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ پہلے تو منیب فاروق صاحب، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹ پونجی ہیں، یہ فرماتے ہیں ٹی وی پہ کہ عمران خان جو بھی بولتے ہیں وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے کھلے عام۔ یہ ایک قیدی کا حق ہوتا ہے، یہ قیدی کے حقوق کے مطابق ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے بتا دیا۔ عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں کہ ملک میں مارشل لاء نہیں ہے، ملک میں عاصم لاء ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ مارشل لاء جب ہوتا تھا نا ملک میں، مارشل لاء، اس وقت بھی کوئی عدالت، کوئی جج، کوئی میجسٹریٹ جو ہے نا، کوئی سیشن جج وہ بول پڑتا تھا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن اب صورتحال آپ کے سامنے ہے، اپنی ذات کے لیے ہر چیز کی قربانی دی جا رہی ہے۔ کوئی شک ہے؟ عدالت، صحافت، وکالت، پولیس، بیوروکریسی، پارلیمنٹ، کوئی چیز بچائی ہے؟ وزیر اعظم کا عہدہ، چلے اس کو دفع کریں، لے کو وزیر اعظم کا عہدہ، صدر کا عہدہ، کوئی چیز بچائی ہے؟ کسی چیز کی عزت رہی ہے؟ اس کے بعد یہ آرمی چیف، یہ عمران خان کا بیان ہے، یہ آرمی چیف اس طرح فوج کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے جس طرح یحییٰ خان
اب پاکستان کی تاریخ کا اگر کوئی لعنتی کردار ہے تو وہ یحییٰ خان ہے. کیوں کہ یحییٰ خان نے اپنے فائدے، اپنے مقصد، اپنی عیاشی، اپنی فحاشی، اپنی ذات کے لیے فوج کو استعمال کیا کہ یہ چیف ہے جی، لہذا جو مرضی ہے کرے، ننگا پھرے پنڈی کی سڑکوں پہ. عمران خان آگے، عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی، سینٹ، صدر، وزیر اعظم سب غیر قانونی ہیں. اور کوئی شک ہے؟ یعنی پہلے 8 فروری کو قومی اسمبلی فارم 47 پہ وجود میں آئی، اس کے بعد یہ سارا کچھ بنا، صدر بنا، وزیر اعظم بنا، سینیٹر بنے. یعنی پیدائش ہی نے جائز ہے قومی اسمبلی کی، تو اس نے جو کچھ پیدا کیا وہ کیسے جائز ہوگا؟ سب غیر قانونی. عدالتوں میں ذاتی نوکر، ذاتی بٹ مین، اردلی، پین، ان کو جج کہنا لفظ جج کی توہین ہے. ہم کہتے ہیں یہ ذمہ دار ہیں کہ یہ کچھ کرتے ہیں، تو وہ جو بغیرت تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ جو مراد لے رہے ہیں بغیرت، ان کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، ان کی کوئی برادری نہیں ہے، ان کا کوئی خاندان نہیں ہے کہ وہ کہ ہم نہیں کرتے، ہم نہیں فیصلہ کرتے. لیکن وہ ذاتی نوکر بنے ہوئے ہیں، صرف اپنے پاؤ گوشت کے لیے اور صرف اپنی تنخواہ کے لیے، صرف اپنی جو ہے نا وہ لال بتی والی گاڑی کے لیے یہ بغیرت ذاتی نوکر بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جو قانون ہے وہ فیلڈ مارشل کی ذاتی جاگیر ہے. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنی مرضی کے فیصلے. اب منیب فاروق ٹی وی پہ بتا رہا ہے کہ 2-3 دن تک فیصل آباد سے ایک فیصلہ آ رہا ہے جس میں 19 پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، جس میں شبلی فراز بھی ہیں، جس میں عمر ایوب بھی ہیں. ایک قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے، ایک سینٹ کا ہے، اور منیب فاروق نیشنل ٹی وی پہ پہلے بتا رہا ہے. واٹ از دس نان سینس؟ تو وہ یہی بات ہے کہ ذاتی جاگیر ہے ہر چیز. یعنی یہ انہوں نے 9 مئی میں قصور کیا، یہ 9 مئی کے مجرم ہیں، ہم مان لیتے ہیں، لیکن پھر مرضی کے جج کیوں بٹھانے پڑ گئے؟ یعنی ایک کامن سینس کا سوال ہے نا کہ جج آپ بٹھاتے، جسٹس منیب، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عطر من اللہ، منصور علی شاہ، تاکہ دنیا مانتی کہ ہاں واقعی سزائیں ہوئی ہیں. گواہ بھگتے، ویڈیو، آڈیو سب کچھ ان ججوں کے سامنے پیش کیا جاتا، بابر اسرار کے سامنے، وہ سزائیں دیتے تو دنیا کہتی ہاں جی واقعی یہ مجرم ہے. اگر وہ مجرم ہے تو پھر یہ لے لے، اور پھر یہ جج کیوں بٹھائے گئے ہیں جن کے جو ہے نا وہ فیصلہ لکھتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، جن کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، جن کو نہ آخرت کا خوف ہے نہ دنیا کا خوف ہے. یعنی یہ تو آپ عظیم ججوں کے حوالے کریں اور سزائیں دلوائیں. عمران خان کو بھی سزائیں دلوائیں جو قصور عمران خان نے کیا ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی ذاتی جاگیر بن چکا ہے. اس کے علاوہ آگے کیا کہتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ. آگے وہ کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا لیکن عاصم منیر کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کروں گا. ابھی میں نے آپ کو یہ سارے بادشاہوں کو بتایا، صبح قانون اور ہوتا ہے، شام کو قانون اور ہوتا ہے. صبح اور فورس ہوتی ہے، شام کو اور فورس ہوتی ہے. وہ ایوب خان نے غنڈہ راج لایا تھا، غنڈہ راج ہماری بیڑی چ وٹے تا ایوب خان پایا نا، بقول آفتاب اقبال. ہماری کشتی میں پتھر تو اسی نے ڈالے تھے، اسی کا بویا ہوا ہم آج تک کاٹ رہے ہیں. چاہے وہ فاطمہ جناح ہو، چاہے وہ بھٹو ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، چاہے جو ہے نا وہ جو بھی لیڈر ہو. یعنی اسی نے کام تو اسی نے سٹارٹ کیا تھا. پھر فوجیوں کا جاکھا اتر گیا، جو آیا وہ چڑھ دوڑا اسلام آباد پہ، جو آیا وہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑا. تو بہرحال وہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں بادشاہت کو تسلیم نہیں کروں گا. اس کے بعد بڑا وہ سجسٹیو کہتے ہیں کہ یہ قبضہ گروپ ہے، اور اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ یعنی آپ 8 فروری کا رزلٹ دیکھ لیں، اپنے حلقوں کا رزلٹ دیکھ لیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہاں میرے حلقے میں وہ جشن ہو گیا، پی ٹی آئی والوں نے ریلیاں نکال لی، موٹر سائیکل بھگا لیے، مٹھائیاں ہو گئیں، سارا کچھ. جب صبح ٹی وی پہ دیکھا تو وہ پی ٹی آئی کا امیدوار 60,000 ووٹوں سے، جب رات تھی تو وہ 60,000 ووٹوں سے جیت رہا تھا، جب صبح ہوئی تو وہ 60,000 ووٹ، یعنی جو اس نے ووٹ لیے تھے نا پی ٹی آئی کے بندے نے،
وہ نون لیگ کے بندوں کو دے دیے گئے اور نون لیگ والے جو ووٹ تھے وہ پی ٹی آئی کے بندے کے نام کے نیچے لکھ دیے گئے. پورے ملک میں وہ پورا شریف ٹبر لاہور سے ہار گیا. ڈاکٹر جاسمین راشد کو کس بات کی سزا مل رہی ہے کہ اس نے وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو دھول چٹائی, تو وہ بھی پورا ٹبر ہار گیا. تو یہ قبضہ گروپ ہے, لوگوں نے تو نہیں دیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو ڈفرز اتحاد ہے, انہوں نے اتحاد کر لیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کہتے تھے کہ شریف خاندان کا صرف ایک مقصد ہے اور کسی طریقے سے وہ فوج کو وہ پنجاب پولیس بنا لے. فوج پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, ہر کوئی فوج سے محبت کرتا ہے, ہر کوئی سرحد پہ کھڑے ہوئے ہر لڑکے سے لوگ محبت کرتے ہیں. لیکن یہ جو ذاتی انائیں ہیں, یہ جو ذاتی دشمنیاں ہیں, انہوں نے اتحاد کر لیا ہے جو ہے نا وہ ڈاکوؤں سے چن چن کے جو ہے وہ ڈاکو لائے گئے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف کی جو ہے نا وہ رپورٹ کیا ہے فات شہباز نے کہ نواز شریف نے کہا عمران خان کو ٹھوکو, ججوں کو ٹھوکو, اور بار بار کیا کہہ رہا ہے فوج ہمارے ساتھ ہے, فوج کی فکر نہ کرو. جرنیل ہمارے نواز شریف کہہ رہا ہے پی ڈی ایم کے اجلاس میں فوج ہمارے ساتھ ہے, ان کو ٹھوکو. پھر واٹ از دس؟ تو قبضہ ہے مکمل طور پہ, کسی بندے کی مرضی نہیں ہے. یہ آپ سروے سنتے ہیں, آپ تو خیر سروے بند ہو گئے ہیں, لیکن پرائیویٹ لڑکے کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا والے. آپ سنیں لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. وہ دن چاچے نے کیا کہا, بارش والے نے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ نااہل شخصوں کو ہر طرف جو ہے وہ بٹھا دیا گیا ہے. اور انہوں نے مثال دی محسن نقوی کی کہ محسن نقوی نے جو ہے وہ کرکٹ کا کیا حال کیا ہے. ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ سیریز دیکھ لیں کہ کیا ہوا. اس کے علاوہ یعنی قبضہ گروپ سے یا بادشاہت سے یہ مراد ہے کہ علی امین گناپور نے انکشاف کیا ہے. علی امین گناپور سے یہ امید نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے فلاں کو بھی نہ مارو, فلاں کو بھی نہ مارو, یہ آئی ایس آئی کا بندہ ہے, یہ ایم آئی کا بندہ ہے, اور ہم ان سے ثواب دارین کا کام لیتے ہیں اور ہم پہ ڈرون کیے جاتے ہیں. تو علی امین گناپور نے کہا ہے کہ یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا. یعنی بندے اپنے چھوڑے ہوئے بندے کہ نظام خراب کریں, کھلی ولی کریں, اور پھر ان کے خلاف آپریشن. یعنی ایکویشن کو ذرا بیلنس کرنے کی کوشش کریں نا, کہ جب صوبائی حکومت آپریشن کرتی ہے تو وفاق منع کرتا ہے کہ یہ اپنے بندے ہیں. محمود نیازی اپنا بندہ ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا, ان سے ہم خفیہ کام لیتے ہیں. کون سے کام؟ مجرموں سے کون سے کام؟ بھتے والے. پھر تو وہ عمران ٹھیک کہہ رہا ہے کہ قبضہ گروپ ہے. یعنی ان سے کون سے کام؟ پہلے ان سے جو ہے نا وہ پروگرام کھلی ولی کروایا, پھر کہا جی اب آپریشن کرنا ہے. اب وہ سارے جو ضلع ہیں, چاہے وہ قبائلی ہیں, چاہے وہ کے پی کے ہیں, وہ سفید پرچم لے کر روڈوں پہ کہ خبردار ادھر کوئی آپریشن ہوا. علی امین گنڈاپور نے بھی یہی بات کی ہے کہ کوئی آپریشن نہیں کرنے دیا جائے گا. کل عمران خان نے کہا ہے جتنے بھی امن مارچز ہو رہے ہیں, جرگے ہو رہے ہیں, اس میں پی ٹی آئی بھی شرکت کرے, اس میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی شرکت کرے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی سی ایم ہے کے پی کے کا علی امین گناپور, وہ آپریشن کرے, وہ مجرموں کو جو ہے نا وہ سزا دے, وہ ان کو مارے, لیکن پھر علی امین گناپور کہتا ہے کہ سفارشیں آ جاتی ہیں کہ یہ گڈ طالبان ہیں, یہ بیڈ طالبان ہیں, یہ درمیانے طالبان ہیں, یہ خسرے طالبان ہیں, یہ ہجڑے طالبان ہیں, ان کو کچھ نہیں کہنا. ان کو یہ کیا یعنی کیا پالیسی چل رہی ہے پاکستان میں, اور کون یہ پالیسیاں جو ہے وہ چلا رہا ہے؟ یعنی اب جو میں نے آپ کو شروع میں انٹرو دیا اس کے ساتھ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا, پاکستان کی وہی صورتحال نہیں ہے وہ احمد شاہ رنگیلوں والی کہ جی جس کو مرضی ہے وزیر بنا دیں اور جس کو مرضی ہے. یعنی وہ جب طوائفوں کے ساتھ وہ دربار میں آتا اور جب واپس جاتا تو اس کے واپس جانے سے پہلے پوری سیڑھیوں کے دونوں طرف وہ طوائفیں کھڑی کر دی جاتی, اور وہ ان طوائفوں کے پستان پکڑ کے, سینہ پکڑ کے وہ اوپر چڑھتا تھا احمد شاہ رنگیلا.
اور یہ سارے اس قسم کے تھے. یعنی اب یہی رہ گیا نا، وہ برطانیہ کے احمد شاہ رنگیلے کے بارے میں بتایا کہ آپ اس وقت تک حق زوجیت ادا نہیں کر سکتے جب تک آپ بادشاہ سے سرٹیفکیٹ نہ لے لیں. یہاں پہ نوبت آ جائے گی، یہاں پہ پاکستان میں نوبت آ جائے گی. اور پی ٹی آئی والوں کو ایک بات بتا دوں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، آپ لیڈروں کا انتظار کرتے رہیں. کل جو ہے وہ بڑا خوفناک انکشاف کیا ہے آفتاب اقبال نے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اپنا لیڈر کھو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور یہ بات پی ٹی آئی والوں کو نہیں پتہ. اگر آپ نئے ہیں تو فیملی جوائن کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بیل آئیکن دبائیں اور ڈنڈے سے لائک کو بھی دبا دیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.